बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे आप लोग बराह रास्त हर रोज़ की तरह आज फिर देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो आप अहबाब के लिए पेश किया जाता है, आप लोगों के सवाल जो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आप लोगों की रहनुमाई उलमाए किराम कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो मोहब्बतों का सफ़र है जारी सारी रहेगा। आप लोगों के फीडबैक भी, आप लोग मोहब्बत भरे पैगामात से हमें नवाजते रहते हैं। हर दोस्त की तरह हमारे साथ जो प्रोग्राम का हिस्सा हैं मुकम्मल तौर पे वो हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। आज भी हुज़ूर क़िबला पीरज़ादा पीर रफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, सलाम अक़ीदत पेश करते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आप ज़ियारत करते रहते हैं। क़िबला शाह साहब भी हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा का हिस्सा हैं और गाहे बगाहे जब जब आपको हम याद करते हैं यकीनन आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब आपको भी खुशामदीद और सलाम पेश करते हैं। शाह साहब आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का फॉर्मेट को आप लोग जानते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ईद के बाद से लेकर अब तक जो मामलात कोरोना के आप सबके बिल्कुल सामने हैं और बहुत से केसेस भी इस वक्त जो है वो बढ़ चुके हैं। और अभी हम प्रोग्राम से पहले भी ये बात कर रहे थे कि अब तो बहुत से ऐसे लोगों के सुनने में आ रहा है जो हमारे करीबी जानने वाले हैं जिनसे हमारी मुलाकात है। तो खुदारा मेहरबानी फरमाएं, आप लोग भी गाहे बगाहे आप लोग देखते रहते हैं गवर्नमेंट के तमाम SOPs के मुताबिक मुख्तलिफ TV चैनल्स पे हर जगह पे आप लोगों को एहतियाती तदबीर के हवाले से बताया जाता है। ज़िंदगी इंसान की होगी तो सारे काम वैसे ही हो जाएंगे, कारोबारी हैं या और जो बंदा सोचता रहता है। और अब आप ये लोग देखिए कि बहुत कुछ इंसान सोचता है, लेकिन जो वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, जो यकीनन जिसके हाथ में सारा निज़ाम है कुदरत के, तो ये सारे मामलात यकीनन उसी के हुक्म के मुताबिक होते हैं। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अपना भी ख्याल करें, अपने प्यारों का ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें, दोस्त अहबाब का ख्याल करें। कोरोना के अलावा हम उस दिन भी बात कर रहे थे और आप यकीन जानिए उस दिन से लेकर ये 3-4 दिन के अंदर अंदर इतने करीबी लोगों की अमवात के बारे में हम सुन चुके हैं। मतलब शरह अमवात इतनी बढ़ चुकी है, आए दिन किसी न किसी के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। तो खुदारा मेहरबानी करें, अपने भी ख्याल कीजिए, लोगों का भी ख्याल करें और जितना हो सके अपने आप को क्वारंटाइन इस अंदाज में अगर हम लोग कर लें, मतलब अगर वक्त हमें मिल जाता है तो नमाज और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, कुरान की तिलावत हो, इबादत में अगर हम लोग मशगूल रहें तो फिर अगर ईमान वाली मौत आ जाए तो फिर तो चलें हम लोगों के लिए सादत होगी। बहरहाल दुआ हर वक्त हर घड़ी यही है कि परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अब सब पर अपना ख़ास रहम व करम और फजल फरमाए। क़िबला सोहरवर्दी साहब की जानिब आना चाहेंगे और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त और फिर जो मामलात के हवाले से SOPs के हवाले से भी हमें कहा जाता है और हम कोशिश कर रहे हैं, अमल कर भी रहे हैं और अमल किया भी है रमज़ान शरीफ में भी अपनी जानिब से। तो क्या हुज़ूर आप इरशाद फरमाना चाहेंगे देखने सुनने वालों के लिए? बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हकीकत यह है कि हम पहले इन चीज़ों को ईज़ी ले रहे थे जी, लेकिन अब पता चल रहा है कि वाकई किसी वबाई अमराज का वो हमला हो रहा है। ऐसे ही और काफ़ी हमारे हल्का अहबाब के दोस्त अहबाब भी ज़ेर इताब हैं इसी वबाई मर्ज़ के। हम यहाँ बैठ के दुआ को हैं सब के लिए कि अल्लाह हम सबको इस वबाई अमराज से महफूज फरमाए। देखें, जहाँ तक तदबीर का मसला है वो तो हमें करनी चाहिए, बिल्कुल एहतियाती तदाबीर। तो हमारा इस्लाम जो है वो बताता है कि तदबीर हमारे लिए ज़रूरी है। रहा तकदीर का मसला, तो तकदीर तो मालिक की है, वो मालिक का जो फ़ैसला होना वही है। लेकिन
ہمیں کم از کم یہ تو ہے کہ اپنے آپ کو جتنی احتیاط کر سکیں. سلطانی صاحب سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مساجد میں ایس او پی پر عمل ہو رہا ہے. اگر دیکھا جائے نا، میں نے پورا آبزرو کیا ہے اور پورا جہاں تک میری رسائی مساجد کی حد تک یا مدارس کی حد تک، تو ماشاءاللہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہبی طبقہ جتنا ہے انہوں نے ایس او پی پر عمل کیا ہے. بالکل. اگر عمل نہیں ہوا تو باہر نہیں ہوا. لیکن علامہ صاحب بات یہ ہے کہ ایس او پیز پر چلیں، وہ تو ایک بات ہے، ظاہر ہے مساجد میں عمل کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ احباب عوام الناس میں سے وہ لوگ جو راغب ہوئے تھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، رمضان شریف ختم ہوا ہے تو وہ پھر سے اپنے معاملات میں زندگی میں، اور پھر اوپر سے کورونا کے رمضان المبارک میں بھی جس طرح ہر سال ہم ہوتے تھے راغب، وہ تو نہیں ہو سکے. وہ نہیں خیر ہو سکے. خوف تھا، ہر ایک شخص پر خوف مسلط تھا. بالکل. لیکن پھر بھی چونکہ رمضان المبارک کی اپنے فیوز و برکات ہیں، اپنی رحمتیں ہیں، تو اس جتنا ہم لوگوں کو بتا سکے پہلے عشرے کے مطابق، دوسرے کے مطابق، تیسرے کے مطابق، تو لوگوں کا رجوع تھا، ایسے بہت زیادہ تھا. تو اس کے علاوہ روزہ جو ہے وہ خود ہمسیلف بہت بڑی عبادت ہے. بالکل ایسی درست فرما رہے ہیں. اگر انسان روزہ ہی رکھ لے ٹھیک تو روزہ بھی کئی امراض سے انسان کو محفوظ اللہ کریم اپنا فضل فرمائے جی، کرم فرمائے. شاہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور شاہ صاحب بھی 2-3 دن آؤٹ آف اسٹیشن تھے. آپ بھی مطلب وہاں کی صورتحال، پھر لوگوں سے میل ملاقات، سارے معاملات، تو بہت سی چیزیں شاہ صاحب ہیں جو ہم لوگ مطلب جن کو سٹاپ نہیں کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے جو معاملات زندگی میں ایسے کام ہیں، لیکن پھر وہیں پر بات آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی بہت ضروری ہے. تو کیا اپنے عوام الناس کے لیے، دیکھنے سننے والوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ سلطانی صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. جی میں نے مختلف اضلاع کا دورہ تھا تبلیغی کچھ دن کا، تو مجبوری ہے، لوگ نکل رہے ہیں باہر، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے اور ادارے کھولے گئے ہیں اور مارکیٹس کھلی ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ بالکل معاملہ ختم ہو گیا اور کلیئر ہو گیا ہے. جب اپنے کسی عزیز کو آپ دیکھتے ہیں تکلیف میں، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے بھی تکلیف ہے. تو ہمارے معاشرے میں ابھی آپ بتا رہے تھے، تو ہمارے بھی جاننے والوں میں، دیکھنے والوں میں ہم نے بھی دیکھا کہ اب شرح امات بھی بڑی ہے اور یہ تکلیف بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، گفتگو ہماری جاری ہے قبلہ شاہ صاحب انشاءاللہ. کالرز کا بھی سلسلہ ہے، چونکہ کالرز آپ جانتے ہیں کہ مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں. آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو بھی کنٹینیو کریں گے. آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر ہیں. السلام علیکم جی. ٹی وی کا والیوم آپ ذرا بند کر دیں، آپ کی مہربانی. میری شادی کو ہو گیا 10.5 سال، تو بچے نہیں ہیں، تو کوئی وظیفہ بتا دے. اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا جی؟ رفت. والدہ کا نام؟ رشاد بی بی. اور آپ کے شوہر کا نام؟ فیصل احمد. اچھا جی، کچھ مسائل ہیں یا مطلب قدرتی کوئی دیر ہے؟ کیا مسئلہ ہے میڈیکلی؟ کچھ میڈیکلی تو کوئی نہیں جی مسئلہ تو. اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ. 10.5 سال آپ نے بتایا شادی کو ہو گئے ہیں، اور 10.5 سال تو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر اپنا فضل فرمائے جی، اور اولاد کی نعمت سے آپ کو مالا مال کرے. جہاں تک رہی مطلب میڈیکلی سسٹم، یہ وہ سارے معاملات آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں. اگر کچھ دیر ہے تو وہ رب کی جانب سے ہے، تو کچھ روحانی طور پر انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے انشاءاللہ. جی حضور. بہت شکریہ میرا بیٹا. ایک تو آپ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد یا متکبروں کی ایک تسبیح پڑھیں جی. اس کے شروع میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور بعد میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں 11 مرتبہ. یا متکبروں کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے گا. آمین آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ کچھ ہے وظائف جو آپ کو قبلہ پیر صاحب نے بتائے ہیں، سروردی صاحب نے. تو میری بہن آپ ہو سکے تو ان کا جو ہے وہ آغاز کر دیں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ دعا خیر کیجئے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا پھر جتنے دن کے لیے کہا گیا آپ پڑھ کے دوبارہ سے بتائیے گا، جو مزید آپ کے لیے آگے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ جی میں نذیر خان بات کر رہا ہوں لاہور سے. ٹی وی کا والیوم آپ ذرا خان صاحب بند کر دیں، آپ کی مہربانی، پھر آپ سوال کیجیے گا. اچھا جی بسم اللہ.
میں نذیر خان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے فرمائیے، سن رہے ہیں. اور سر یہ کاروباری رزق بندش بہت زیادہ ہے، کام چلتا نہیں ہے. کام کرتا ہوں تو ایک دم رک جاتا ہے، پیچھے دھکا لگ جاتا ہے تو پیچھے کافی چلا جاتا ہوں. اچھا جی، کیا محنت کرتے کرتے آگے آ جاتا ہوں، پھر پیچھے چلا جاتا ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کیا کام کرتے ہیں آپ خان صاحب؟ سر میں مصری شاہ لاہور مارکیٹ ہے، لوہا مارکیٹ، وہاں پہ یہ ٹاور وغیرہ کے سونا چاندی یہ چیزیں نکالتا ہوں اس مال میں سے. جی بہتر بہتر بہتر. چلیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ محترم، آپ نے کال کی، سوال کیا ہے، کاروباری حوالے سے آپ نے معاملات اپنے بتائے ہیں، اور رزق میں مطلب فراوانی کے لیے کچھ شاہ صاحب آپ ان کی رہنمائی کیجیے جو کاروباری کرتے ہیں جو کام. امید کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی تو کرتے ہوں گے جی، لیکن دوبارہ آپ کو تاکید کرتے ہیں کہ نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، نماز کی پابندی فرمایا کریں. اور ہر نماز کے بعد آپ نے 2 تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یعنی 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ آپ معمول بنا لیں، اور جب تک کاروباری معاملات سیٹ نہیں ہوتے آپ اسے جاری رکھیں. جب کاروباری معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد رابطہ کیجیے گا، اس کے بعد آپ کو تعداد بتائیں گے اور کم کریں گے تعداد، تو یہ اس کے بعد ہوگا. اور جو چیز آپ نے معمول میں رکھنی ہے فار ایور، وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف یہ پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں، اور نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں قوی امید ہے کہ آپ کے رزق کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور آپ پریشان انشاءاللہ رزق کے حوالے سے کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا. وظائف شاہ صاحب نے آپ کو بتائے ہیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے، اور انتہائی جو ہے وہ یہ مجرب جو ہے وہ وظائف جو آپ تک پہنچائے گئے ہیں. اللہ کریم اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ ان وظائف کے صدقے میں، کلام پاک کے صدقے میں ہماری دعا ہے. آپ پڑھ کے جیسا شاہ صاحب نے کہا ہے تو پھر دوبارہ سے آگاہ کیجیے گا کہ جتنا ہو سکے جو آپ کے لیے مطلب آپ کو نظر آتا ہوا کاروباری حوالے سے معاملات بہتر ہوئے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ہم ضرور کریں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ جی میرا بھائی ہے، صحت نہیں ٹھیک ہے جی. بھائی کا نام؟ بھائی کا نام رضوان اشرف. عثمان؟ رضوان اشرف. رضوان اشرف، اچھا جی. والدہ کا نام کیا ہے؟ زبیدہ بی بی. اچھا جی، کیا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ بھائی اس کا مسئلہ ہے کہ اس کے ذہن تو نفسیاتی تیز ہے. نفسیاتی، اچھا ٹھیک. بھائی اس سے دو نہیں رہتی ہے، دوائی بھی کھپن تھوڑے کام نہیں کرائے نے، پھر بھی ابھی صحت نہیں صحیح. عمر کیا ہے اس کی بھائی کی؟ اس کی عمر 35-36 سال. ٹھیک ٹھیک. چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں. وظیفہ بتا دو. جی ضرور بتاتے ہیں، ضرور بتاتے ہیں، ضرور آپ کو بتاتے ہیں. دعا گو بھی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے آپ کے بھائی پر. اور نفسیاتی جو معاملات آپ نے بتائے، ظاہر ہے اس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا بھی ہوگا، مطلب میڈیکلی ٹریٹمنٹ اور بھی سارے معاملات روحانی طور پہ. تو بس جب پریشانی آتی ہے تو انسان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کیا مسائل اور کیا معاملات ہیں. دیکھیں جی، شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور انشاءاللہ جب اس کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. تو میری بہنا، ایک قرآن پاک کی آیت ہے، سلام قولا من رب رحیم. سلام قولا من رب رحیم، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. اس آیت کو 360 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی جو ہے نا وہ آپ نے اپنے بھائی کو پلانا ہے. تو انشاءاللہ یہ کوئی 11 دن عمل کریں تو اللہ بہتری فرمائے گا. آمین آمین. 11 دن کے لیے کچھ وظائف ہیں جو آپ کو بتائے ہیں پیر صاحب نے. تو میری بہن آپ اپنے بھائی صاحب کے لیے پڑھیے. ظاہر ہے وہ تو مطلب اس کنڈیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ پڑھ سکیں، تو اگر آپ ہی پڑھ لیں، ان کے لیے دعا بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معاملات ٹھیک ہوں گے. مزید بڑھتے ہیں آگے نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام اقرا، میں گجرات سے کال کر رہی ہوں. میں نے پوچھنا تھا، میرا رشتہ طے جہاں ہوا تھا وہ وہاں بات نہیں ہوئی، ٹوٹ گیا. ہم نے انکار کیا تو کبھی کہتے کہ ہو جائے گا، کبھی کہتے وہاں نہیں ہوئے گا. کیا وہاں کرنا بہتر رہے گا یا
कोई और होगा। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। क्या नाम है आपका पूरा? इकरा मुबशर। आपकी वालिदा का? शहाइन। अच्छा जी, तो वो जहाँ पर रिश्ता होगा उनका नाम भी बता दें। उनकी अम्मी का? उनका नाम, लड़के का भी और वालिदा का भी। लड़के का नाम आदिल और उनकी अम्मी का नाम अशाद। ठीक, चलिए ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपकी कॉल का। रिश्ते के लिए आपने सवाल किया है, जहाँ भी मतलब जो आदिल लड़का जो आपने बताया उसके लिए इकरा आपका नाम है। और पता नहीं क्या आपके मामलात हैं, मतलब जिस तरह आप कह रही हैं कि कभी कहते हैं कि वहाँ हो जाएगा, फिर वहाँ पर कभी कहते हैं कि नहीं होगा। तो इस्तिखारे की रोशनी में हुज़ूर कुछ आप रहनुमाई इस बहन की आप फरमाइए। मेरी बहन, आप एक दुआ मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आप वो पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम रुकावटें दूर फरमा देगा और आसानियाँ हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मसनून दुआ है, कुरानी आयत है, उसे पढ़ना शुरू कर दें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये हर नमाज के बाद 10 मरतबा आपने पढ़ना है और हाथ उठा के ये दुआ करनी है 10 मरतबा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानी फरमाएगा। जितनी भी रुकावटें हैं और जो भी मामलात डिस्टर्ब हैं, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से, इस आयत की बरकत से वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। मज़ीद बढ़ते हैं जी आगे, अपने नेक्स्ट कॉलर की जानिब शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शादी का मसला है। वालेकुम सलाम जी जनाब। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सुना जी, बताइए क्या मसला है? मसला है, मेरे चाचे का भी एक लड़की है, उसका शादी का मसला है, वो बम्बाद नहीं करते, पता नहीं क्या मसला है। किसका मसला शादी का? मेरे चाचे का भी है लड़की। हेलो जी 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 फरमाइए। वो बात नहीं कर रहे, मतलब शादी के मसले में बात नहीं कर रही है। शादी के मसला, अच्छा चलें ठीक है, चले हम आपकी रहनुमाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। असल में आपकी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी डिस्टर्ब थी और मुकम्मल से जो है वो हमें सवाल समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मसला शादी का इनका है जी। कल भी कॉल कीजिए। अच्छा, कल भी ऐसे मतलब और यही मसला था, मेरे ख्याल में वजीफा भी इनको बताया गया। ठीक, शायद हो सकता है उन्होंने ना सुना हो या कुछ, तो शादी के लिए आप बता दें। शादी का ही मसला असल में इनका अपना है। जी जी, इनका अपना है मसला। अच्छा मेरे भाई, आप इस तरह करें कि जिस बच्ची की शादी का मसला है, अगर वो पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। एक तो नमाज की पाबंदी करें, दूसरा सूरत मरियम जो है वो रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ लिया करें। कोई टाइम एक फिक्स कर लें और उस टाइम पे अगर सुबह की नमाज के बाद पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। सूरत मरियम जो है इसको 3 मरतबा रोज़ाना पढ़ें जिस बच्ची की शादी का मसला है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अल्लाह ताला मेहरबानी करे। अगर आप लोगों को वज़ाइफ बताए जाएँ, जैसे शाह साहब फरमा रहे हैं कि कल आपने कॉल की थी, आपको बताया गया था, अगर तो आप सुन नहीं पाए या कोई मसला हुआ तो आप बता दिया करें कि हम प्रोग्राम नहीं देखा या मतलब उस वक्त स्किप कर दिया आपने, ताकि हमें इल्म हो और दोबारा से आपको बताया जाए कुछ वज़ाइफ जो भी हो। कुछ इस हवाले से फिर इस तरह परेशानी होती है। नहीं, सुन तो लेते हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश होती है कि शायद बताने वाले खुद ही पढ़ दे तो फिर ज़्यादा बेहतर। चलें, ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती, लोग पढ़ना भी गवारा नहीं। जिनका मसला है वही पढ़ेंगे तो कुछ होगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी। वजीफा पढ़ना पड़ेगा तो फिर इनको नमाज भी पढ़ना पड़ेगी। अल्लाह मेहरबानी करे। तो नमाज से घबराते हैं लोग। अल्लाह अकबर। देखते हैं जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं निदा पिंडी से बात कर रही हूँ। मुझे मेरी ना सिस्टर के बारे में पूछना है। सिस्टर के बारे में? जी, उनकी शादी नहीं हो रही ना, मतलब थोड़े बहुत रिश्ते आए भी थे, कुछ मतलब हम लोग नहीं पसंद आते या कुछ को हम नहीं पसंद करते, तो मुझे उनके बारे में पता करवाना था, इस्तिखारा करवाना है कि वो उनका अब क्यों नहीं हो रहा। अब काफी टाइम से उनका बिल्कुल भी नहीं आ रहा रिश्ता। नाम क्या है उनका? मुकद्दस। वालिदा का नाम? फिजा। क्या नाम है? फिजा। अच्छा जी, ठीक है। बहन है आपकी ये? जी ठीक ठीक, चलें इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। रिश्ते का ही मसला आपने अपनी बहन के बारे में बताया है और पहले भी था, आपने कहा मसला अब ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल ही रिश्ते नहीं आ रहे, तो कुछ उसके लिए ये परेशान है। शाह साहब आप मेहरबानी फरमाइए, रहनुमाई कीजिएगा। बहन के लिए पहला मशवरा तो ये है कि आप जवाबी लिफाफे के साथ ख़त भेजें और कुछ तावीज़ात यहाँ से रवाना किए जाएंगे और इंशाअल्लाह रिश्ते का मामला क्लियर हो जाएगा। तब तक आपने करना ये है, हर नमाज के
کے بعد وہ بہن جس کا رشتہ نہیں ہو رہا اور والدہ، 2 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 200 مرتبہ یا حق یا وکیل. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں. ان دونوں اسماء گرامی کو 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا، رشتے میں رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور رشتہ بھی انشاءاللہ مناسب آ جائے گا. چلیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ جی. ہم دعا گو ہیں آپ کی بہن کے لیے اور دیگر جتنے بھی ہمارے پروگرام میں کالز لوگ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور رشتوں کے لیے جو لوگ پریشان ہیں اور جو مسائل کا شکار ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہیں. اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے. دیکھتے ہیں جی نیکسٹ جو ہیں کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم ذرا بند کر دیں پلیز. جی فرمائیے گا بھائی جان، کیا مسئلہ ہے؟ ہلو سر میرا بچی کا مسئلہ ہے گا، ذرا سا ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے کہیں. بیٹی کا؟ ہلو جی جی جی. اچھا جی، نام بتائیں بیٹی کا. بیٹی کا نام ہے رفت. اور والدہ کا؟ سریا. سریا. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، ناصر محمود. اچھا جی ٹھیک ٹھیک. چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کر دیتے ہیں جی آپ کی، بتاتے ہیں جی آپ کو بھی انشاءاللہ رشتے کا ہی بیٹی کے بارے میں انہوں نے اپنا سوال کیا. چلیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ نماز عصر جب ادا کر لیں، غروب آفتاب سے پہلے 111 مرتبہ آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے. 111 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. یہ آپ کم از کم 21 دن عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا. آمین آمین. جزاک اللہ جی. 21 دن کے لیے کچھ وظائف ہیں جو آپ کو قبلہ سروردی صاحب نے بتائے ہیں، تو آپ اگر بیٹی بھی پڑھ لیں آپ کی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ جی کوئی پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، باپ پڑھ لے، کوئی والد صاحب ہیں آپ والد پڑھ سکتے ہیں. مقصد ذہن میں رکھے، جس نے بھی پڑھنا ہے وہ اپنا مقصد ذہن میں رکھے. ٹھیک ہے، جو مقصد ہے رشتے کا وہ ذہن میں ہونا چاہیے اور یہ وظائف کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے. باقی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم اپنا فضل فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں جی ناظرین پروگرام میں، اور کالرز کا سلسلہ ہے. کافی زیادہ لوگ بس کال ملاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ کالرز جو ہیں وہ اسکپ بھی ہو جاتے ہیں. تو ہماری کوشش اپنی ذاتی یہ ہوتی ہے کہ جتنی کالز ہم شامل کر سکیں پروگرام میں کرتے ہیں. نیکسٹ کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میری آپ کے سوال کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ دوبارہ سوال کریں، تھوڑا اونچا بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. بھائی میں نا ہمسا بات کر رہی. اچھا جی، مسئلہ بتائیں کیا ہے. بھائی میں نا جو سبق جو مجھے آتا ہے نا تو بھول جاتا ہے سبق. اچھا ٹھیک ٹھیک. آپ کی دیکھ رہی ہوں تو میرا نام بھی اوپر آیا ہوا ہے. اچھا آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج نا 22 سال ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مطلب حافظے کے حوالے سے انہوں نے سوال جو ہے وہ کیا ہے، مطلب کمزوریاں کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ، سبق جو بھی آپ یاد کرتی ہیں وہ آپ کو بھول جاتا ہے، ایسا کچھ رہنمائی کیجیے. بیٹا رات کو سوتے ہوئے آپ نے 7 مرتبہ سورہ انشراح، یہ 30ویں پارے میں ہے سورہ انشراح، علم نشرح لک صدرک، یہ پوری صورت آپ نے پڑھنی ہے اور اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. 7 مرتبہ یہ سورہ پاک پڑھ کے سینے پہ پھونک مار لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے سونا ہے. روزانہ رات کو سوتے ہوئے یہ عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے حافظے کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. اور عادت بنا لیں سچ بولنے کی اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنے کی، انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. آمین آمین جی. وظائف بھی آپ کو بتا دی گئی ہیں اور قبلہ شاہ صاحب نے آپ کو درود پاک کے حوالے سے بھی ریکمنڈ کیا ہے. آپ یہ بھی میری بہن ہو سکے تو پڑھا کریں، انشاءاللہ روحانیت میں رہیں گی، حصار میں رہیں گی ذکر مصطفیٰ کے، تو انشاءاللہ معاملات بھی بہتر ہوں گے آپ کے. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کال. السلام علیکم جی. السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
चंदर खान बाहर कर रहा हूँ, टैक्स से। जी मेरे मोहतरम फरमाइए। अच्छा, मुझे पता करना था, मुफ्ती साहब हम बैठे हुए हैं ना? जी जी बताएं। अच्छा, इस तरह का एक आदमी है, अगर वो मतलब है कि उसके बेटे हैं और 6 बेटे हैं उसके जी, 2 बेटे उसकी जिंदगी में फौत हो गए हैं। अच्छा जी। अब उनका जो जायदाद है उसके बच्चों को बाकी भाई नहीं देना चाहते, वो आदमी खुद फौत हो गया है। अच्छा जी। तो इसका शरीर क्या हुआ, मतलब कि शरीर क्या तरीका है? ठीक है ठीक है, चलें इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जायदाद के हवाले से मतलब जो आपने सवाल किया है, और बच्चों को वो कह रहे हैं कि जिनको हम अगर मतलब फौत हो गए हैं वो वालिद साहब और वालिदा जो भी सारे घर के बड़े, तो उसके बाद जब बंटवारा सारे मामला हों तो कुछ भाइयों को अगर हम नहीं देना चाहते तो क्या शरई हुक्म है कि हम उनको मतलब उनका हिस्सा जो है वो ना दें? नहीं, शरअ में तो ऐसी कोई बात है नहीं कि आप अपनी मर्जी करें। ये वालिद जो है उसकी मर्जी है कि अगर वो किसी बच्चे के साथ रहता है या वो अपनी मर्जी से किसी बच्चे के नाम को प्रॉपर्टी करा देता है या उसे कुछ ज़्यादा दे देता है तो वो मालिक है, वो मर्जी है उसकी। अगर माँ बाप फौत हो जाते हैं या वालिद फौत हो जाता है, विरासत तो वालिद की है जी। तो वालिद के फौत होने पर किसी की मर्जी नहीं चलेगी। वो तकसीम जायदाद जो है वो कवानीन जो हमारे मुल्की कवानीन है उसके मुताबिक भी और शरअ के मुताबिक भी जो भाई फौत हो गए हैं बराबर उनका हिस्सा है वो उनकी औलाद को मिलेगा, जो बाकी जिंदा हैं वो उनको मिलेगा। अगर 6 भाई हैं, 6 में से 2 फौत हो गए हैं तो उनका उन 6 भाइयों में वो तकसीम होगी, 2 की औलाद को चला जाएगा, 4 जो हैं वो उनको चला जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उनके लेने वाला अगर कोई ना हो, मतलब वो फौत हो गए हैं जिनको हक देना है, वो उस भाई की फैमिली अगर औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, बेवा है तो बेवा का हिस्सा जो जितना बनता है वो उसको दे दें। अगर बेवा भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है तो फिर नहीं है, फिर वो जो जिंदा है फिर उनमें तकसीम हो जाएगी। अच्छा चले। और अगर कोई मतलब जो है वो खुद से ही वो कह देता है मतलब कि मैं नहीं लेना चाहता, नहीं, अगर कोई नहीं लेना चाहता तो आप शरअ से उसे बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक, जो हक है वो तो उसका बनता है। अगर वो कहता है जी मैं अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे चचा हैं, मेरे ताए हैं, वो उनमें तकसीम कर दे तो वो उसकी मर्जी है। जी बेहतर है, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट देखते हैं जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन। जी मैं बीना रोनी इस्लामाबाद से। जी बीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, काफी फर्क है। चले अल्लाह का शुक्र है। जी मैंने ये पूछना कि मुझे वबा बहुत ज्यादा फैल रही है। हाँ जी किसी से लगे ना और मतलब बाहर भी जाए तो मैं सोच रही इसके लिए कुछ बताएं और कमजोरी ना हो, जैसे माहौल में वबा का असर है तो ऐसे जैसे बीमारी कमजोरी महसूस होती है और टेस्ट वगैरह में हर चीज में आसानी रहे, और अगर किसी चीज की जरूरत है दवाई वगैरह की या किसी चीज की तो आसानी से मिल जाए, इसके लिए कुछ बताएं। चले हम आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। शाह साहब बहन बीना थी और वबा के हवाले से मतलब सारे मामला डिस्कस कर रही थी। जहाँ तक ये इलाज का बता रही हैं मेरी बहन, इलाज तो जाहिर है डॉक्टर हज़रात बेहतर जानते हैं और हुक्मा भी कुछ इलाज बता रहे हैं, लेकिन वो भी आप ये देख लें कि सुनी सुनाई पे अमल नहीं करना चाहिए, हालात जैसे हैं। आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और सबसे बेहतरीन जो वजीफ़ा है वो ये है कि इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। और अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ये दुआ कोरोना वायरस के हवाले से आप पढ़ती रहें इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बल्कि हमारे सारे नाज़रीन जितने भी देख रहे हैं इस दुआ को पढ़ें ताकि हमारे वतन में जो वबा फैल चुकी है अल्लाह ताला इससे पूरे वतन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। मज़ीद देखते हैं जी, नेक्स्ट कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? भाई मैं कसवाल से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन बोलिए। मैं इस्तिखारा करवाना, मेरी तबीयत नहीं सही रहेगी तो टांगों में या बाजों में दर्द बहुत ज्यादा रहती है, दवाई से नहीं फर्क पड़ता। किसके मसला है? मतलब दवाई नहीं असर कर दी है। नहीं, ये आप अपने बारे में बता रही हैं जी? अपने बारे में बता रही हैं ये सवाल आप? हाँ जी मेरी तबीयत नहीं तबीयत नहीं ठीक रहेंगी। अच्छा जी, ठीक। हाँ जी, चले इंशाल्लाह हम रहनुमाई करते हैं मेरी बहन, बहुत शुक्रिया।
آپ کی کال کا. قبلہ سہروردی صاحب انشاءاللہ آپ کو بتا دیتے ہیں جو آپ نے اپنی بیماری کے حوالے سے سوال کیا ہے. بیمار رہتی ہیں کافی زیادہ, اللہ کریم ان کو صحت دے. جی کچھ دیکھیں میری بہنا, ایک تو آپ مشکل میں ہیں, آپ کوشش کریں جب انسان مشکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مشکلات کو دور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی حل المشکلات ہے. تو آپ جتنا اللہ کو یاد کریں, جتنا ذکر الہی کریں, جتنا سرکار پر دروشی پڑھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکل کو آسان کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الہاکم التکاثر ہے, یہ آخری سپارے میں آخری صورتوں میں سے ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس صورت کو 21 مرتبہ آپ اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور تھوڑا سا پانی پاس رکھیں اور وہ دم کر کے پی لیا کریں ہر نماز کے بعد, تو انشاءاللہ جو پرابلم آپ بتا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. آمین آمین, جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی, ہماری دعا ہے. اور وظائف بھی آپ کو بتائے ہیں پیر صاحب نے, اور جو بھی آپ کے ساتھ مسائل مطلب بیماری کی صورت میں پیش آ رہے ہیں, اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی دے, ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ. مزید آگے دیکھتے ہیں جی, بڑھتے ہیں, اور کالرز ہیں جو ان سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. کیا ان کا مسئلہ ہے, کیا سوال ہے ان کے بارے میں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. چلے جی, لائن ان کی جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ آپ کی کال اگر ملے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور جو ہے وہ بات کر لیں گے جو بھی آپ کا سوال ہوگا. جی شاہ صاحب, گفتگو جو ہے وہ ہم آغاز میں کر رہے تھے اس حوالے سے, اور کچھ چیزیں جو وضاحت کر رہے تھے, کچھ چیزیں آپ اس طرح ہماری بہن نے بھی ابھی یہ جو سوال کیا, اور یہ جو دعا مطلب کرونا سے جو ہے وہ بچنے کے لیے ہمیں بتائی گئی, تو یہ روٹین میں اگر ظاہر ہے لوگ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور وبائی مطلب ہر قسم کے امراض اور سارے معاملات سے بچنے کے لیے, تو بھی بہت جو ہے وہ کافی چیزیں درست ہو سکتی ہیں. سلطان صاحب, دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دعا مسنون دعائیں جو احادیث میں ہیں, قرآن میں جن کا ذکر ہے, انہیں ہمیں جاری رکھنا چاہیے. جی, اور یہ دعا تو خاص طور پہ پڑھتے رہنا چاہیے. سورہ فاتحہ گھر میں تلاوت کر کے, پانی پہ دم کر کے بچوں کو, گھر کے تمام افراد کو جو ہے نا وہ پلا دینی چاہیے. یہ معمول میں رکھنا چاہیے. اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی. صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ دنیا سے جانا کیسے ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا, میں قبر میں تمہاری نیکیاں دیکھ کر خوش ہوں گا اور تمہارے گناہ دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں. سبحان اللہ. تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ حضور ہمارے حال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم حضور کی ذات کی طرف متوجہ ہوں گے تو حضور ضرور کرم نوازی فرمائیں. بے شک یہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ ہے. اس پر ہم مزید گفتگو شاہ صاحب سے بھی کریں گے, قبلہ سہروردی صاحب سے بھی. کالر ہیں کافی دیر سے ہولڈ پہ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم جا رہا ہوں. جی بتائیے کیا سوال ہے. آپ کو فون کیا تھا جی جی کہ میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے, تقریباً 2 ماہ گزر گئے ہیں. اچھا جی. تو ہم جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا وہ بھی کر رہے ہیں, دیکھو امد درآمد کی طرف کچھ نہیں ہوگا. اچھا, کیا بتایا تھا؟ تو آپ مزید کوئی رخارہ کریں یا دعا بتائیں تاکہ امد درآمد ہو سکے. آپ کو کیا وظیفہ بتایا گیا تھا, آپ بتائیے. جی وظیفہ بتایا تھا آپ نے, یا رحیمو یا کریمو. اچھا جی, یہ بچے کی اولاد کے لیے؟ ہاں, بچے کی اولاد کے لیے آپ نے بتایا تھا. اچھا ٹھیک ٹھیک, چلیں آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کی کال کا. سوال آپ نے دوبارہ کر لیا ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ نے وضاحت کی اور آپ نے بتایا ہے کہ یہ وظائف آپ کو بتائے گئے تھے, لیکن ابھی تک کوئی معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا یا کچھ مطلب پروردگار کی جانب سے کرم نوازی نہیں ہوئی ہے, یا کریموں اور یا رحیموں غالباً جو ہے میں نے بتایا. اچھا چلے ٹھیک. اچھا میرے بھائی, پہلی بات تو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ سارے کام میرے رب نے کرنے ہیں. بے شک. کب کرنے ہیں, کس وقت کرنے ہیں, یہ مالک جانتا ہے, ہم صرف بتاتے ہیں.
اب جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ابھی تک ہوا نہیں ہے، ہم نے اگر کرنا ہو تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ہوا نہیں، جب کرنا ہی مالک نے ہے۔ پھر جو آپ کو سبق بتایا گیا ہے، یا رحیم ہو یا کریم ہو، رحم بھی میرے مالک نے آپ پر کرنا ہے اور کرم بھی میرے مالک نے آپ پہ کرنا ہے۔ آپ اس کو جاری رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، اور صرف اپنا مقصد ذہن میں نہ رکھیں، فار ایور اللہ کے حضور میں یہ دعا کریں کہ مولا مالک بھی تو ہے، خالق بھی تو ہے، رحم بھی تو، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ جس جو وظیفہ بتایا گیا ہے یا رحیم ہو یا کریم ہو، وہ رحیم بھی ہے اور وہ کریم بھی ہے۔ رحم اسی نے کرنا ہے، کرم اسی پہ کرنا ہے۔ آپ اس کو یاد کرتے رہیں اور یہ پڑھتے رہیں، وہ انشاءاللہ رحم بھی کرے گا اور کرم بھی کرے گا، اور اولاد صالح بھی اسی نے عطا کرنی، وہ عطا کر دے گا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ کالر ہیں جی، نیکسٹ شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ بھائی میں عشرت بات کر رہی ہوں جی، کیجیے بات جی، بتائیے۔ وہ نا میرے گھر سے نا چیزیں گم ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی۔ وہ چیزیں ایسے گم ہوتی ہیں کہ چیز یعنی کہ اگر پیسے ہیں تو زیادہ پیسے پڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ غائب ہو جاتے ہیں، اگر زیور ہے تو زیادہ زیور پڑا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ میرے ساتھ نا 4-5 سال سے چل رہا ہے۔ ہر سال میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میرے میاں نے باہر سے مجھے ریال بھیجے تھے جی، تو وہ ریال 2000 ریال تھے، تو ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں میں نے نکالے ہیں تو 1500 ریال ہے، 1500 تو 500 گئے گا اس میں سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کبھی میں زیادہ تر میرا زیور غائب ہو جاتا ہے، پھر میرے 5 لاکھ روپیہ بھی گم ہو گیا ہے۔ اس طرح نا میرے بڑے نقصان ہوتے ہیں بھائی جان۔ اچھا جی، چلے میری بہن، ہم آپ کی انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور آپ کے سارے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جہاں تک رہی بات چیزوں کی گم ہونے کی، اور نقصان تو ظاہر نقصان ہوتا ہے، تو آپ تو لاکھوں میں نقصان بتا رہی ہیں، اور پھر جو چیزیں گھر کی، سونا، سارے معاملات، تو قبلہ شاہ صاحب انشاءاللہ کچھ آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بڑی عجیب سی سچویشن ہوتی ہے، اور خاص طور پہ خاتون خانہ کے لیے ایسے مسائل اگر ہوں تو بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ میری بہن، آپ آج سے ایک بات پلے باندھ لیں، آپ نے جب بھی کوئی اماؤنٹ رکھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کے بعد رکھنی، اور جب وہاں سے کچھ پیسے لینے کے لیے آپ نے اس جگہ سے پیسے نکالنے ہیں یا اس لاک کو کھولنا ہے، اس وقت آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اور پیسے جب الگ کرنے ہیں یا کسی کو دینے ہیں اس وقت پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری جو بات وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا حصار کیا کریں، روزانہ حصار کیا کریں، خاص طور پہ رات کو سوتے وقت جب گھر کو لاک کریں اور اس کے بعد گھر میں آنے والا کوئی نہ ہو یا گھر سے باہر کسی نے نہ جانا ہو، تو آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے آپ اپنے گھر کا حصار کر لیا کریں، اور جہاں پہ پیسے رکھتی ہیں وہاں پہ بھی آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز یقین کامل ہے اللہ کی ذات پر، ہمیں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آمین آمین۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ میری بہن آپ زکوٰۃ بھی دیا کریں۔ ٹھیک، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا نا اس کا مال بھی چوری ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ حصار کا قلعہ بنا دیتا ہے اس کا، اور اس کا مال چوری نہیں ہوتا۔ آپ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ زکوٰۃ دیا کریں۔ یہ اسپیشلی کوئی آپ کو نہیں، مطلب سہروردی صاحب سب کے لیے، سب کے لیے، ہاں یہ اوور آل سب کے لیے۔ زکوٰۃ کا حکم یہی ہے کہ زکوٰۃ جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اللہ کرتا ہے۔ ایسے کوئی شک نہیں ہے، مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور مال پاک بھی ہوتا ہے آپ کا، تو یہ سب کے لیے تھا۔ بہت سے لوگ احباب ایسے ہیں جو کوتاہیاں یا جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں، تو بہرحال کوشش کیا کریں، یہ معاملات بھی ہونے چاہیے۔ رہی بات آپ کی میری بہن، تو قبلہ جو ہے وہ شاہ صاحب نے بھی رہنمائی کر دی ہے، دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ پر اپنا کرم فرمائے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں جی عامر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی میرے محترم فرمائیے۔ میرا ایک بیٹا ہے، ان کے لیے ہم نے جو ہے نا رشتہ مانگا تھا، تقریباً کوئی 6-7 مہینے ہو گئے، لیکن اینڈ پہ جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا جی۔ تو کائنڈلی یہ بھی جو ہے نا رہنمائی کریں،
اور دوسرا آج تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، دن کے وقت تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں، لیکن دیگر کے نماز کے بعد بالکل میرے جسم میں دم نہیں رہتا ہے، ایسے آثار نظر آ رہا ہے جس طرح نظر بد لگا ہو یا جو ہے نا اسی طرح کچھ ہوا، وہ بخار رہتا ہے۔ تو مرائے مہربانی جو ہے نا قرآن و حدیث کے سے رہنمائی فرمائی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ رہنمائی آپ کی کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کچھ بتائیے گا ان کے لیے، محترم کے جو انہوں نے سوال کیا ہے اپنے بارے میں ساری چیزوں کے حوالے سے۔ پیارے بھائی، اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا۔ ایک تو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ہمیں تو ظاہر اور ظاہری جو کیفیت ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، حقیقت حال میرا اللہ جانتا ہے۔ جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اسے ہم سے دور فرما دیتا ہے۔ تو اس بات پہ آپ مطمئن رہیں، اللہ کا فیصلہ سمجھیں اسے، انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا رشتہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا، اس کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور جو آپ نے اپنی طبیعت کے حوالے سے بتایا ہے تو آپ سر دست یہ کریں کہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک رکوع ہے جس کا آغاز ہوتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کا یہ پورا رکوع آپ نے ایک مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے۔ ابھی بھی ظاہر یہی وقت ہے، عصر کے وقت جو ہے نا آپ بتا رہے ہیں طبیعت ڈسٹرب ہوتی ہے، تو ابھی آپ چاہے وہ دم کر لیں اور پانی جو ہے نا آپ پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ اور دن میں سورہ یاسین شریف پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم بھی کیا کریں، پانی پر دم کر کے پیتے رہا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ انشاءاللہ جی، اللہ کریم مہربانی کرے۔ مزید دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ جی ہمارے گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں اور ہمارا گھر جب بھی بکنے لگتا ہے اس میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اور ہماری بہن ہے وہ بہت بیمار رہتی ہے، اس کے سر کا مسئلہ ہے، تو ہمارے گھر میں بہت سی پریشانیاں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا جی، گھر جو آپ کا ہے وہ کس کے نام ہے؟ وہ میرے بابا کے نام ہی ہے، وہ ہماری پراپرٹی سارے بھائیوں کی ہے، لیکن میرے بھائی جو میرے چاچو وغیرہ ان لوگوں نے بیچ لیا، میرے بابا کیا رہ گیا بس۔ لیکن وہ جب بھی ہم بیچنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ بکتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے۔ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں جی۔ گھریلو سکون کے لیے بھی جو آپ نے سوال کیا، ایک تو لڑائی جھگڑے سارے معاملات ڈسکس کیے، اور سیکنڈ کہ آپ کا جو گھر کا مسئلہ ہے، یعنی کہ آپ گھر اپنا بیچنا چاہتے ہیں وہ بکتا نہیں، دو چیزیں ڈسکس کی ہیں جی بچی نے، تو آپ کچھ بتائیے۔ دیکھیں میرا بیٹا، آپ نے نا 11 دن سورۃ البقرہ پڑھنی ہے۔ صبح جمعۃ المبارک ہے، صبح سے شروع کر لیں اور 11 دن روزانہ ایک مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھیں۔ جب پڑھ لیں تو پانی دم کریں، گھر میں چھڑکاؤ کریں، اور خود بھی سارے جتنے گھر کے افراد ہیں وہ پینا چاہے تو پی سکتے ہیں۔ یہ 11 دن عمل کریں، جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی سورت کی برکت سے وہ سارے معاملات آپ پہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام میں استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے، بریک سے واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ سے ہم ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پروگرام کے آغاز میں بھی آپ لوگوں کو بہت تفصیل سے بتایا گیا، وضاحت کی گئی کہ خدا را اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجئے، اور جتنا ہو سکے آپ لوگوں سے احتیاطی تدابیر پر عمل کیجئے۔ اور جہاں تک ایک گورنمنٹ کے SOPs کے حوالے سے، تو جتنا عمل ہم لوگوں نے کیا ہے اور جو ہم لوگ کر رہے ہیں، تو کیا لون صاحب وہ کافی ہے یا کچھ اور ہماری گورنمنٹ کے لیے کچھ پیغام یا کچھ میسیج جو آپ دینا چاہتے ہوں؟ دیکھیں سلطانی صاحب، ہم بھی ایزی لے رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی ایزی لے رہی ہے جی۔
اور یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب تو اموات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے اور بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو ہم تو چونکہ ہماری اس جنریشن جو ہے اور ہماری جو پاکستان کی خاص کر کے قوم ہے انہیں یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وبا ہے کیا یا یہ کیا صورتحال ہے کرونا وائرس کیا ہے. اس کو مذاق میں اور سارے بالکل ایزی لے رہے ہیں. تو ہم تو مطالبہ کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ خدا را کہ یہ لوگوں کو بچائیں, انسانی جانوں کو بچائیں. یہ بہت بڑی آپ کی رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی. اور اگر یہ لاک ڈاؤن اگر یہ نئی قوم سمجھ رہی ہے تو پھر اس کو مزید سخت کر دینا چاہیے. جتنا سخت کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ انسانی جانوں کا جو ضیاع ہے اس سے ہم بچ سکیں. بالکل ایسے شاہ صاحب, مطلب لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جو یہ لوگ نرمی کر رہے ہیں تو اس کی بجائے یہ کرفیو کی صورتحال میں اگر آ جائیں ہر چیز کو مطلب جو ہے وہ بہت سے چیزوں کو مینیج کر کے. حافظ صاحب اصل معاملہ پتہ کیا ہے جی کہ ہماری حکومت جب لوگ نکلتے ہیں احتجاج کرتے ہیں مختلف طبقات تو ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے. تو حکومتوں کو کچھ فیصلے جو ہے نا وہ سخت لینے چاہیے. جان ہے تو جہان ہے. جی بالکل. اور دیکھیں یہ اس وبا کو لوگ سمجھ نہیں رہے. یہ اچانک ملٹیپل ہوتی ہے, ایک سے سینکڑوں تک یہ بیماری جاتی ہے اور سینکڑوں سے پھر ہزاروں تک. اور خدا نہ خواستہ وہ دن ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے اور میسیجز ہمارے چینل پہ بھی چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا را اس کو سیریس لیں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. اور حکومت کو چاہیے کہ اگر ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ دن نہ دیکھنا پڑے لیکن ہم اس کے قریب آ چکے ہیں اور یہ کیفیت ہے. اب دیکھیں ہم متعامل نہیں ہو سکتے, ہمارا ملک نہیں اس چیز کا متعامل ہو سکتا. ہم ترقی پذیر ممالک میں سے ہیں اور یہ ہماری قوم آسانی سے سمجھنے والی نہیں ہے. لاک ڈاؤن کو نہیں سمجھ رہے تو کرفیو کر دیں. اور فوج کو یہ لوگ مانتے ہیں اور فوج کے سامنے جو ہے نا یہ بات جو ہے نا وہ تسلیم کرتے ہیں. یہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے اور ہمارے سیکورٹی اداروں کو اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے اور اس میں جتنی سختی ہو سکتی کرنی چاہیے. اور خدا را عوام سے اپیل ہے کہ اپنے اوپر رحم کریں, اپنے معاشرے پہ رحم کریں, اپنے بچوں پہ رحم کریں, اپنی فیملیز پہ رحم کریں اور اس پہ جو جتنی بھی SOPs ہیں ان پر عمل کریں اور کم سے کم گھر سے باہر نکلیں. ضرورت کے لیے اگر نکلنا ہے تو ماسک لگا کے گلوز استعمال کریں اور جو سوشل ڈسٹینس ہے اسے مینٹین رکھیں. ہاتھ ملانے سے گریز کریں, گلے ملنے سے گریز کریں. اللہ تعالی ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. ایک کال ہے وہ شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ چلیں لائن ان کی جو وہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو بہرحال گفتگو کا مقصد یہی تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے اسپیشلی تھا کہ ہماری طرف سے یہ بھی میسیج ہے, یہ پیغام ہے ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ ایک تو یہ ہے اور سیکنڈ ہم نے اپنی طرف سے بھی اپنے گورنمنٹ تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر یہ معاملات ایسے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو بے شک آپ لوگ دوسری کنڈیشن میں آ جائیں جس سے ہمارا معاشرہ, عوام الناس اور لوگوں کی جو ہے وہ حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ سارے معاملات ہیں. سب سے زیادہ اس وقت ڈاکٹر متاثر ہو رہے ہیں اور وہ شروع سے ڈاکٹر جو ہیں وہ شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ اس لاک ڈاؤن کو نرم نہ کریں, سخت کریں, کیونکہ ڈاکٹر تو شب و روز فرنٹ لائن. اس جنگ میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں ایسے اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور یہ اگر نشانہ بن رہے ہیں تو پھر علاج کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کس. اللہ مہربانی فرمائے. کال ہے جی, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ جی, خوش آمدید. ہلو جی فرمائیے گا, سن رہے ہیں. جی محمد عثمان قریشی راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی میرے محترم بولیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپس میں ایک دوسرے کی ناراضگی ہو, اگر دوست یار آپس میں ناراض ہیں, وہ صلح صلاح نہیں کر رہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں علماء کرام سے میری گزارش. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ جی. آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. دو دوست احباب ناراض ہوں, اگر انہوں نے کہا تو آپس میں کچھ صلح کے معاملات نہیں ہو رہے ہوں تو پھر کیا؟ دیکھیں میرے بھائی, افشو السلام اسلام میں پہل کرنی چاہیے. تو جو پہل کر لے گا صلح میں وہ جنت میں سیدھا جائے گا. تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر صلح صفائی میں نرم ہو جائے نہیں, نرم لوگ درمیان میں ڈالیں گے تو شاید نرمی پیدا نہیں ہوگی. حوصلہ کر لے بندہ کہ کہہ کہ میں نے اپنے بھائی کو منانا ہے, اس میں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. بالکل ایسے بس چلیں جی, اللہ تعالیٰ پہل کر لیں میرے بھائی. جی ایسے ہی درست فرما رہے ہیں آپ. ایک کال اور شامل کریں جی پروگرام میں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سر جی صابر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی صابر صاحب فرمائیے. جی سر جی, میں نے نا اپنا کام شروع کرنا ہے تو مجھے نا ایک ڈر سا لگا رہتا ہے. اچھا جی, تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں.
میں نے اپنا کام شروع کرنا ہے. ڈر کس چیز کا لگا رہتا ہے؟ ڈر بھی یہی نقصان نہ ہو جائے. اچھا تو کیا کام کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ برتنوں کا میں نے کام شروع کرنا ہے. تو کس کا؟ برتنوں کا. برتن. اچھا ٹھیک چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کال کی تھی اور اب تک تو آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ میں برتن کا کام شروع کر چکا ہوں, میں بہت کامیابی میں ہوں. ابھی تک آپ سوچ ہی رہے ہیں کہ میں کام کروں یا نہ کروں, تو بہرحال کچھ رہنمائی شاہ صاحب ان کی کیجیے کہ کچھ کر گزریں بس. جی پہلا مشورہ تو آپ کے لیے پیارے بھائی یہ ہے کہ آپ بغیر سیکھے کوئی کام نہ شروع کیجیے گا. اگر آپ سیکھ چکے ہیں, باقاعدہ اس کی تربیت لے چکے ہیں, تو پھر اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور یقین رکھیں کہ کاروبار اگر نیک نیتی سے کیا جائے اور جو جائز طریقہ ہے کاروبار کرنے کا اور جائز منافع آپ لینے کا ارادہ رکھیں, انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے گا. آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے جیسے بھی حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں آپ کاروبار کا آغاز کر دیں, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. لیکن آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور یا رزاقوں کی ایک تصویر روزانہ کر لیا کرنی ہے, انشاءاللہ آپ کے معاملات بہترین ہو جائیں گے. بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب کا. ناظرین محترم, پروگرام میں سخارا آپ لوگ دیکھ رہے تھے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا ہر روز کی طرح انشاءاللہ آج بھی ہوگی اور تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ اس دعا میں ضرور شامل ہوں. ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین پر پروردگار ہم سب پر اپنا کرم فرما دے. انشاءاللہ جتنے بھی لوگ اس وبا کا شکار ہوئے ہیں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں, پریشانیاں, ان سب کے لیے انشاءاللہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے. بسم اللہ پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین, ہماری دعا میں جتنے لوگ, جتنے ناظرین حاضرین شامل ہیں, ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم, جتنے لوگوں نے سوالات کے ذریعے اپنے مسائل بتائے, سب کے مسائل کو حل فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ, بیماروں کو شفا کلی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. یا اللہ, جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. الہ العالمین, ارض پاکستان کی پوری امت کی حفاظ فرما. جتنے لوگ اس وبائی امراض میں یا اللہ مبتلا ہیں, یا اللہ متاثر ہوئے ہیں, مولا سب کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار عالم, تو غفور الرحیم ہے, تیری ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بالخصوص ہمارے چینل کے چیئرمین صاحب, وہ اور ان کی پوری فیملی, انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما. الہ العالمین, فیملی میں سے کوئی بھی ممبر اگر بیمار ہے اسے شفا کلی عطا فرما. پروردگار عالم, تو ہم پہ کرم فرما, اپنا فضل فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما. مولا, تو مسبب الاسباب ہے, ہمارے لیے اسباب پیدا فرما. یا اللہ, تو رزاق ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. یا الہ العالمین, ہم تیری بارگاہ میں صدقہ مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے التجا کر رہے ہیں. یا اللہ, تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. الہ العالمین, پوری امت پہ اپنا فضل اور کرم فرما. چیر صاحب کی فیملی میں جو کوئی بیمار ہے اسے صحت کاملہ عطا فرما. یا الہ العالمین, ہر مشکل ان کے لیے آسان پیدا فرما, ہر مصیبت سے انہیں نجات عطا فرما, سکون قلب عطا فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم ربنا یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان, انت ولینا فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.